गुज़िश्ता रात हमने काबिल में अपने दुश्मनों का कला कमा किया, नूर वली और उसके साथियों को वासिले जहन्नुम किया, क्योंकि इन्होंने दहशत गर्दी करके हमारे मुतादिद जवान शहीद किए। फैजान साहब कैसे देखते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? दीजिए साहब। बिल्कुल आपने ये देखा कि जो जंग पीछे हुई मई में, इसमें जिस तरह भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया और उनके जो उनको मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद पाकिस्तान का जो ग्राफ पूरी दुनिया में अप हुआ, इसी तरह पाकिस्तान के अवाम का मोरल और साथ में पाकिस्तानी अफवाज का एक मोरल बुलंद हुआ। अब दहशतगर्दी पड़ोसी मुल्क से हो, हमारे अंदर से हो, DGSP ने इसको क्लियर कर दिया कि दहशतगर्दी कहीं से भी हो, उसके सहूलतकार या तो पाकिस्तान के अंदर भी बैठे होंगे, पाकिस्तान के बाहर भी होंगे, उन पर हमला किया जाएगा और कब भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसी तरह आप देखते होंगे कि अफगानिस्तान से पिछले कई सालों से, आप इसको कह दें कि एक पूरी दहाई से पाकिस्तान अफगानिस्तान की वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहा, और वहाँ जो दहशतगर्दी हुई, इंटरनेशनली भी लोगों ने वहाँ पर उसकी मदाखलत हुई। उसके बाद जो DGISPR जो पिछले काफ़ी अरसे से इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि अफगानिस्तान से कुछ मिलिटेंट्स आते हैं या वहाँ से ऑपरेट करते हैं और ये कार्रवाइयाँ करते हैं, और वो बात साबित भी हो गई, चूँकि वो आज उनके फॉरेन मिनिस्टर इमारत इस्लामी के आज भारत में दिल्ली में गए, वहां पे उनकी दोस्ती और हाथ मिला के उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट, सुनिएगा। अफगानिस्तान कह रहा है भारत हमारा करीबी दोस्त है। बिल्कुल, ये आप देख लेना कि अफगानिस्तान के साथ पिछले 30 सालों से हम जो किरदार अदा कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके कामों के लिए, बल्कि हमने अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको पनाह भी हमने पाकिस्तान में दी, उनको यहाँ पालते रहे, पैसे भी खर्च किए, उनको सेव भी किया, उनको वॉर से भी दूर रखा। उसके बावजूद वो जो सिला दे रहे हैं इस वक्त आपके सामने है कि वो भारत चले गए और उन्होंने भारत जाके ये सारी बातें की। तो जब भारत, जाहिर सी बात है कि अब जब मुकाबला करने के काबिल ही नहीं रहा, तो वो इस टाइप की चीजों को यूज करता है। बलूचिस्तान में देखें वो क्या करता है, इसी तरह वो KP में जो आज ये मामलात काबुल की तरफ से या डिफरेंट जगहों की तरफ से हो रहे हैं, इसको भी जो DGISP साहब हैं उन्होंने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कहीं सहूलतकारी कहीं से भी होगी, आप हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने ये कार्रवाई करके ये साबित कर दिया कि हम उसका इंतजार नहीं करेंगे, आप हमारे मुल्क में कोई कार्रवाई करते हैं तो उसका जवाब आपको उसी तरह मिलेगा। उसी तरह हम कई अरसे से मतलब हाथ नहीं जोड़े, बाकी तो हमने सब करके देख लिया ना। हमने कहा भाई ये आपकी सरजमीन में बैठे हैं, हमारे पास कोई है तो हम उनको मार के बोलेंगे ये मार दिया इनको। देखें DGISP साहब ने एक चीज और वाजे की कि 4 दहाइयों से हम इनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। यही बात हमने प्रोग्राम के शुरू में की थी कि हम इनके साथ जितना अच्छा सलूक कर सकते थे हमने उनके साथ किया। अब इस वक्त उनकी वहां पर गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, उनकी गवर्नमेंट को इंटरनेशनली रिकग्नाइजेशन भी मिल चुकी है। अब तालिबान की गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि पाकिस्तान उनकी सरजमीन से हमारे यहाँ दरअंदाजी नहीं होनी चाहिए। इस सूरत हाल में उनको कई दफा तंबीह भी की गई, पाबंद भी किया गया, बताया भी गया और डिफरेंट मेजर्स भी लिए गए। उसके बावजूद अगर आप नहीं करेंगे तो किस चीज की बातचीत? नहीं तो इमरान खान साहब कह रहे हैं बातचीत से ही मसला हल होगा। देखिए इमरान खान साहब तो पाकिस्तान को किसी हद तक जो है वो बर्बाद करने की हर किस्म की साजिश कर चुके हैं। अच्छा। 9 मई के वाकयात उनसे जुड़े हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने जो फौज के खिलाफ और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, तीनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, तीनों DGISP के खिलाफ, तीनों ISI के हेड्स के खिलाफ उन्होंने बबांगे दहल जो बातें की वो आपके सबके सामने हैं, और किस तरीके से वो डीरेल करने के लिए आखिरी हद तक गए। और वो सब चीज आपके सामने है। वो तो चाहते हैं कि हम उनके साथ बातचीत में एंगेज हों और उनके बंदे फिर आके हमारे पे कोई अटैक करें। ये जो चीज इन्होंने की है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने, इसके बाद आप ये देखिएगा कि जब आप किसी को उसको इस तरह की सजा देते हैं, इस तरह के लिए आप जवाब देते हैं, तो वो आपके सामने इंडिया है, उनके 6 जहाज गिरे, आज वो उनके अंदर कोई हिम्मत नहीं है पाकिस्तान पे कोई हमला करने की। और उन्होंने हमसे ज्यादा सलाहियत होने के बावजूद उनके पास राफेल मौजूद थे, S-400 मौजूद थे, उन सबको मट्टी चटाई है। इसी तरह इन दहशतगर्दों को भी, इन लोगों को भी सही जवाब दिया। बिल्कुल सही जवाब दिया। बस ठीक है, सुनवाए जी जरा प्रोड्यूसर फारूक सत्तार साहब क्या कह रहे हैं। तो पिछली 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसों से कह रहा हूं कि भाई तुम्हारे सोना जी अब चादर आपकी ना जा रही है। मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं हनीमून पीरियड खत्म, जाने वाले हैं आप लोग। ये फारूक भाई हमारे बड़े भाई हैं कि इनकी बातों का हम बुरा नहीं मानते।
اور ان کی باتوں کی کتنی اہمیت ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہے. اچھا اہمیت نہیں ہے. بالکل بالکل. آپ کو نہیں تو کیوں نہیں جائیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں نے کون سی دودھ اور شہد کی یہاں نہریں بہائی ہیں. فاروق بھائی نے بلا شرکت غیر 30 سال اس شہر پہ حکومت کی. اپنے 30 سال کے کام لے آئے. ہم گزشتہ 2 سالوں کے کام نہ لے آئے. چل رہے ہیں. 17 سالوں میں آپ نے کیا اس شہر کو آپ نے بڑا کچھ پیرس بنا دیا وہ بتائیں ہمیں. اسی 17 سال میں ان کے 2 میئر رہے. 2 میئر ان کے حکومت کرتے رہے. مصطفیٰ کمال صاحب بھی تھے اور اس کے بعد وسیم اختر صاحب بھی تھے. اس کے بعد مرتضی صاحب تو بھی 2 سال سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور اس 2 سال کی جو ان کی تو بلا شرکت غیر 30 سال سے حکومت رہی ہے نا شہر کے اوپر. کم از کم اس شہر پہ بلا شرکت غیر 30 سال سے حکومت کرتے رہے. اپنی چیزیں لے آئے. ہم لے آتے ہیں. KMC کو برباد انہوں نے کیا. اوور امپلائمنٹ کر کے واٹر بورڈ برباد انہوں نے کیا. بربادی پوچھوں گا نا وہ بیٹھے غلام بھائی. آپ اپنی آبادی بتائیں کہ ہم نے یہ آباد کیا, ہم نے یہ امپلائمنٹ کی, ہم نے یہ سڑکیں بنائی, وہ بتائیں. کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے جی واٹر بورڈ کے پاس اس کا بلو پرنٹ ہی موجود نہیں ہے کہ اس کی سیوریج کی لائن اور واٹر کی لائن کہاں سے جا رہی ہے. جب اس کو کھود دیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے نیچے سے 8-10 لائنیں جا رہی ہیں. اس کے لیے پھر مزید بجٹ مانگا جاتا ہے اور وہ پروجیکٹ لمبے ہو جاتے ہیں. آپ یہ جو کریم آباد کا انڈر پاس ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے. اور جو آپ اس وقت یونیورسٹی روڈ دیکھ رہے ہیں اس پہ انجینئرنگ فالٹ کے بعد جو چیزیں نکلی اس کا بھی ایک وجہ اور بھی ہے نا. آپ لوگ وفاق سے لڑتے بھی تو ہیں. دیکھیں وفاق آپ لوگ مریم صاحب نے کمٹمنٹ کے بعد خود مختار ہیں. ابھی نواز شریف صاحب نے 2013 میں گرین بس کی انوگریشن کی تھی. وہ مریم صاحب وہ عظما کہہ رہی تھی نا, پھر مرسوں کے تم لوگ آپ لوگوں کو وہ نعرے پڑ جاتے دور ہے. وفاق نے دوسروں صوبوں کے اندر اور دوسرے شہروں کے اندر, سارے میرے شہر ہیں, سب میں 2 سال 3 سال میں اپنے بڑے بڑے پروجیکٹ مکمل کر لیے. یہ 21 کلومیٹر کا جو گرین بس کا پروجیکٹ تھا 2013 میں نواز شریف صاحب نے اس کو وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ چور ہیں. 2015 میں پہ اعتماد ہی نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ چور ہیں. اب آپ کو پتا ہے آپ کے چیئرمین کے لیے کیا کیا الفاظات کہے جا رہے ہیں کہ سندھ میں کچھ ہوا نہیں, بلاول بھیک مانگنے کے لیے. اس کی وجہ نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 لاکھ کیوسک پانی ہم نے نکال دیا. آپ سے 2 لاکھ کیوسک نہیں سنبھلا. آپ نے شگاف لگائے شہروں کے اندر پانی, پورے شہروں کو پانی لگا کے ڈبو دیا. آپ کم از کم آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کس طریقے سے پانی سے نپٹنا. ہم نے تو 8-9 لاکھ کیوسک پانی ہر سال نکالا ہے. 10 لاکھ سے اوپر جاتا ہے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے. تو پھر مجھے لگ رہا ہے اب 2010 بھول گئے, 2022 بھول گئے. 11 لاکھ کیوسک کے سیلاب تھے. اور یہ جو سیلاب انہوں نے اپنے شہر ڈبائے ہیں سندھ کے. بالکل دیکھیں اس وقت سیلاب کی صورتحال 12 لاکھ کیوسک تھی. تو وہ تو آٹومیٹکلی جب پانی وہ چیزیں کر کے نکلا تو شہروں کی طرف آئے. ان کی طرف تو انہوں نے شگاف لگا کے شہروں کی طرف اس کا رخ موڑا ہے. اب مجھے بتائیں ان کو شیر صاحب بند توڑنے کے کچھ کہا تھا. مجھے ایسا لگ رہا ہے اچھا ایسا دکھ تو نہیں ہے یہ کہ یار یہ لوگ اپنی سیٹنگ کر گئے, ہم نہیں کر سکے. کس بات کی؟ سیلاب ادھر بھی آتا, تھوڑا سسٹم بنتا, نوٹ بنتے, انٹرنیشنل امداد آتی. کچھ لوگ آپ کو دکھ رہ گیا کہ یار یہ پانی زیادہ آ جاتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, اپنی بیڈ گورننس, یہ یہاں کے اسٹیک ہولڈرز نے آپ پر الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی کا دھندا ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے. بیڈ گورننس کو چھپانے کے لیے آپ کسی پہ کوئی بھی الزام لگا دیں کہ جی یہ ایسے ہے, یہ فلانا ہے, یہ چیز ہے. اپنے جو پروجیکٹ آپ کے دیے ہوئے تھے 2013 کا پروجیکٹ تھا 15 میں مکمل کر لیتے, 17 میں کر لیتے, 18 میں کر لیتے. 3 سال عمران خان مسلط ہو گیا بھائی, اس کے بعد کر لیتے. آپ کے چچا تو رہے نا, آپ کی لڑائی آپ کے چچا سے مسلط نہیں ہوا, آپ لوگ نے ایکسپٹ کیا تھا. آپ نے کہا تھا خان صاحب جیسے بھی آئے ہم آپ کو ایکسپٹ. تو اس کی وجہ ہے نا کس کو کیا کرتے, پاکستان کو تو آگے چلنا ہے نا, جمہوریت کو تو آگے جانا ہے نا. کیا ان کے لیڈر پہ اعتبار کرتے جنہوں نے وہ پاکستان آرمی کو اسٹیک پہ لگا دیا, پاکستان کی سالمیت کو اسٹیک پہ لگا دیا, کس پہ اعتبار کرتے؟ کس کو؟ یہ غلام بھائی کو کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں ان کی طرف اشارہ کیا. دبئی بھاگ جانے والے کے اوپر کس پہ وہ کریں گے؟ دیکھیں آپ کے جو لیڈران ہیں, آپ وزیر اعلیٰ لے کر آئے پنجاب کا فیل, آپ KP کا پہلے والا لائے وہ فیل, ابھی لائے وہ فیل. آپ کو 14 سیٹیں شہر نے دی, آپ تو ایک رات آگے شہر میں نہیں سوئے. اگر آپ کو شہر سے ہمدردی ہوتی آپ آتے یہاں کام کرتے, کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ دیتے. آپ کو میگا پروجیکٹ تو آپ دے سکتے تھے نا. یہی عارف الوی صاحب نے کہا جی ڈیسیلینیشن پلانٹ ہم دیں گے. ڈیسیلینیشن پلانٹ کیا, آپ نے تو کراچی کا پانی جو ایک بوند آگے نہیں بڑھایا. آپ یہ وعدے دیکھ لینا ان کے آنے سے پہلے کہ جی ہم ڈیسیلینیشن پلانٹ لائیں گے. کچھ NDMA کے ساتھ مل کے نالے والے تو بنائے نا. کچھ بھی نہیں کیا. NDMA نے خود وہ فیصلہ کر کے نالے بنائے اور اس کو ایگزیکیوٹ کس نے کیا؟ KDA نے ایگزیکیوٹ کیا. آپ کے سامنے گجر نالہ ایگزیکیوٹ کیا. ٹھیک ہے, آپ بتا کر گئے کہ کیسے سرکاری خزانے کو لوٹنا. 40 گاڑیاں ان کے پاس ہیں, 40 ایکڑ انہوں نے قومی خزانے سے زمینیں لی ہیں, ان کے متعدد فارم ہاؤسز ہیں, انہوں نے 400 سے 500 مویشی ابھی آ کے بیچے. ایک افسر کی اتنی عیاشی ہو رہی ہے یہاں پہ فیضان صاحب,
کہاں بات کریں, مجھے جسٹیفائی کریں نا ذرا, کرپشن کیسے روکیں گے. میں پہلے جیلانی صاحب کا اور چونی صاحب کا جواب دیتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر وہ دیں گے, 1 کروڑ نوکریاں وہ دیں گے, IMF سے قرضہ وہ نہیں مانگیں گے, بھوکے مر جائیں گے, IMF کے پاس نہیں جائیں گے. وہ تو پرانی بات نہیں ہے, اب وہ چارے وہ جیل میں ہے نا, ابھی کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کو آئینی طریقے سے, میں جواب دے رہا ہوں ابھی میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں, میں آپ 3.5 سال یہاں پر رہے, جب آئینی طریقے سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کی گئی, آپ کو ہٹایا گیا, تو آپ تو وہ اسی طرح آپ نے کرکٹ میں کیا جیسے ہم گلی محلے میں کرتے, جی میرا بلہ میری بال تو میں لے کے چلا جاتا ہوں, میں نہیں ہوں تو میں نہیں ہوں تو اسمبلی بھی کرا دوں. یہ آپ تو پنجاب اسمبلی میں بھی آپ کے پاس تھی, KP بھی آپ کے پاس تھی. اس KP اس پنجاب جس کا مریم صاحبہ بھی, عمران خان صاحب بھی بہت زور شور سے بتاتے ہیں ترقی ہوئی, تو میرے بھائی یہ مائگریشن سندھ کے اندر کیوں ہوتی ہے, پورے پاکستان کی مائگریشن سندھ کے اندر کیوں ہوتی ہے. کراچی کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا, 30 سال سے جو آبادی یہاں پر رہ رہی ہے اتنی ہی آبادی باہر سے مائگریٹ ہو کر یہاں پر آ گئی ہے اور وہ یہاں رہتے ہیں. اب جب وہ بجٹ ہمیں ایشو ہوتا ہے پر ہیڈ کے حساب سے, فرض کر لیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر شہر کی آبادی لسٹڈ ہے 2 کروڑ 30 لاکھ, بہت کم ہے. فیضان صاحب کرپشن کیسے روکے گی؟ کرپشن اسی طرح روکے گی نا. اب آپ بات سمجھے نا کہ بھائی جتنے لوگ ایک سرکاری افسر اربوں روپے لوٹ کے ریٹائرمنٹ لے کر چلا جاتا ہے, گرفتار کریں, کون کرے گا؟ ادارے گرفتار کریں گے, آپ لوگ کریں. میں نے نشاندہی کی, میں پبلک کا ایمبیسڈر ہوں, دیکھیں میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. آپ نے بتایا کہ صوبائی ادارے کا فلانا, اور پتا بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ بھی سن لیں. میں جواب میسج بھیجوایا انہوں نے, بولا ساجد اور اس جیسے جو کرنا ہے کریں, نیب کو بھی پیسے دیتا ہوں میں. دیکھیں میری بات ختم کر لی بات. اب یہ آپ نے بات کر دی نا, اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے اس پروگرام کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی افسر کو میں جانتا ہی نہیں ہوں, اس افسر کے بارے میں کوئی اگر ایسی چیز ہے بھیجوں گا, بالکل اس کے خلاف تحقیقات کرائیں, بھیجوں چیزیں. اب یہ ہوائی باتیں, میں چیزیں بھیجوں, اتنی چیزیں تو زمین آپ کاروائی کریں گے. دیکھیں فارم ہاؤس تو گھروں پہ نہیں جا سکتا نا کسی کے, کاروائی کریں گے, مویشی بیچ کاروائی کریں گے. دیکھیں مویشی بیچ سکتا ہے, گاڑیاں بیچ سکتا ہے, جو فارم ہاؤس کا ذکر کیا, زمینوں کا ذکر کیا, وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا, تو اس کا انکوائری کرا لیتے ہیں. آپ کروائیں گے؟ بالکل آپ کروائیں گے, ہم فارورڈ کر دیں گے, آپ کے کہنے پہ CM صاحب کو فارورڈ کر دیں گے. چلے کروائیں گے جی انکوائری. عبد المجید صاحب چھوڑیں گے نہیں, آپ کو بولا تھا میں نے. دوسری چیز یہ کہ جو بھائی نے بات, میں آپ کو ایک سوری توقع بریک, ایک لائن پہ آ چکے, ہاتھ میں رہا نہ آپ کے ہاتھ میں انفراسٹرکچر رہا, نہ آپ کرپشن روک سکے, تو بس قوم سے معذرت کریں بھائی, ہم نہیں کر چلا سکتے معاملہ. نہیں بالکل نہیں. دیکھیں جتنا بھی کام ہو رہا ہے آپ کے سامنے, اور یہ ابھی 1 سال 1.5 سال ہوا ہے گورنمنٹ کو آئے ہوئے, اور مزید جتنی بھی چیزیں ہیں, ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, انفراسٹرکچر بھی ٹھیک ہوگا. آرائش کا کام ہوا ہے, وہ چیپیاں سڑکوں پہ لگی ہیں 2-4, یہ انفراسٹرکچر کا کام بھی ہوگا. کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جس پہ چلا جا کام بھی ہوگا. کب ہوگا؟ 17 سال ہو گئے, اسی دور میں ہوگا, اسی ادوار میں ہوگا, یہ جو بھی 2-3 سال آگے آنے والے ہیں. رہی بات وہ ہم دودھ کی بات کر رہے تھے, اس میں ہم ایک تھوڑا سا موقف یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کراچی کی عوام کے ساتھ جو یہ زیادتی ہوتی ہے, جو یہ بھی بات ہوئی کہ بھئی جب گندم لگی تھی اس سے تو پہلے سیلاب اس سے پہلے کٹ چکی تھی گندم, ٹھیک ہے نا. اب ہمیں اور دوسرے جو ہمارے دوست ہیں, چاہے MK والے چاہے PTI والے ہوں, اس میں ہمیں ایک سٹانس رکھنا چاہیے تاکہ ان جیسے لوگوں کو لگام ڈالی جا سکے. ان جیسے دیکھیں کیسے لگے, مانڈوالی ہو جائے گی نا. کمشنر صاحب تو اس کو منع کر رہے ہیں کہ ابھی ہم اس کو نہیں بڑھانے دیں گے ریٹ کو. اب اس میں جو جو ختم ہو گیا ٹائم, چلے جی اسی امید روپے کی ویلیو کو بڑھایا جائے, ٹھیک ہے, ہر چیز خود بخود کچھ سستی ہو جائے. چلے پاکستانی ویلیو کو گراتے جا رہے ہیں, بڑھایا تھا 118 روپے کا ڈالر جا رہی ہے, اس کو لے کے 286 روپے پہ. ان کے لیڈر 118 سے 286 روپے کے اعتبار میں کردار اسی 3 سال میں سامنے ہے, وہ جو پیسے بڑھا رہے تھے نا 118 روپے سے, جب ہم چیک کر لیں 2019 میں 118 کا ریٹ تھا. چلے ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی اگلے پروگرام. اللہ حافظ.